मुझे पिछली दफ़ा मैंने आना, मौसम बड़ा ख़राब हो गया तो मैं नहीं आ सका, तो मुझे फ़ोन करके कहने लगे ऐतकी कोई तूफ़ान ना आए, मैं तुहानू दस छड़िया जी। आप यकीन करें कि मैंने पूरा जोर लगाया। मैंने कहा या अल्लाह कोई ऐसा सबब ना बना देना कि मैं ना जा सकूँ। ये तो मामला ही बड़ा और तरह का हो गया। कहते ऐतकी तूफ़ान कोई ना आए, मैं तुहानू दस छड़िया। और मैंने कहा ठीक हो गई जी बात, कोई नहीं आता इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला सलामत रखे। आप मेरी बात पे तवज्जो फरमाएं, मैं क्या अर्ज़ कर रहा हूँ, और आप गौर करें मेरे अजीज़ों। मैंने आपको एक बात शुरू में की ना कि बंदा छोटा तब नज़र आता है जब उसे दूर से देखा जाए या गुरूर से देखा जाए। मैंने आज ज़रा करीब बैठ के साहबज़ादा जमीलुर रहमान शाह साहब को देखा। ज़रूरी तो नहीं कि सारी ज़िंदगी खामियाँ तलाश की जाएँ। आज समझ में आई है वो बात जो किसी मौके पर किसी ने कही थी कि किसी को इज़्ज़त वो देता है जो खुद साहिब इज़्ज़त होता है। ये तयशुदा बात है। तो मेरी बात पर आप तवज्जो करेंगे। सादा मेरी ना वालदा अपना नाम भी नहीं लिख सकती थी, तो मुहर्रम शरीफ आता ना तो मेरी अम्मा कहती है पुत्र मैनू ना ठूठियाँ लिया दे को 2-4 दर्जन। तो मुझे साइकिल चला के 2-4 किलोमीटर जाना पड़ता था। ठूठियाँ का तो तुहानू पता ही होना है ना, तुसी तां नहीं हो मनदे, तुहानू मैं किधरे पेंडू ना समझना, लेकिन तुसी मैनू समझ लो ना। ठूठियाँ तो तुहानू पता है ना। अम्मा जी कहते जा पुत्र ठूठियाँ लिया दे। तो मैं मदरसे पढ़ता था, मौलवी मसला भी ना बताए तब भी बदअज़मी हो जाती है, बड़ा मुश्किल मामला है। ठूठियाँ ले आ। तो मैंने ना अम्मा जी से कहा कि अम्मा जी ठूठियाँ मतलब कोई ज़रूरी हैं, तो हुक्म दिया, मैं ले आया। अगले साल फिर कहा ठूठियाँ, जिम्मेदारी मेरी थी। मैं उन्होंने ना समझान लगा, सादे बंदे सन। इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मेरा एक शागिर्द था, तकरीर अच्छी करता था मेरा शागिर्द, पर मेरी माँ कहती थी उससे मसला पूछ के आ। तो मैं अम्मा से कहता अम्मा मैं ना बता दूँ, तो अम्मा कहती तेनू की पता हो, तू तो बाल है, ये माँ है ना, तेनू की पता हुए। तो इमाम साहब कहते हैं फिर मैं उसके पास जाता, उस वाइज के पास, और मैं कहता मेरी माँ ने मसला पूछा है। तो वो कहता उस्ताद जी मुझे तो नहीं आता। तो इमाम साहब कहते मैं तुझे जवाब देता हूँ, फिर वो तू मुझे दे, और मैं तेरा नाम लेके माँ को बताऊँगा, मेरी माँ तेरे नाम पे ही मुतमईन होती। माँ तो माँ होती। अम्मा जी कहते ठूठियाँ लिया। मैं क्या अम्मा जी मैं उस्तादा नूं पुछ आया ऐतकी, उन्हें फरमाया खत्म परात च भी हो जाता है। तो जी पतीली तुसां खीर पकाई है ना 10 मुहर्रम की, खत्म वो भी हो जाता है। अम्मा जी कहने लगे मैं जो तेरे मसले नहीं मनती तो तू ठूठियाँ लिया। और मैं नेड़े जाके अर्ज की, मैं क्या वडेरे हो, मैनू ये ठूठियाँ की हिकमत तो दसो। मैंने कहा कि आज लोग प्यार करते हैं, लेकिन क्या बताऊँ स्टेजों पे, आज लोग मोहब्बत करते हैं, क्या बताऊँ स्टेजों पे। तो रज के अहले बैत की शान बयान करता है, पर मैंने तो तुझे कभी किसी सैयद के हाथ चूमते नहीं देखा। तू तो वहाँ बड़े फटे तोड़ रहा था, लेकिन मैंने तो कभी नहीं देखा। तेरा नजरिया, तेरे अफकार, ये सादात की शान तन्हाई में बयान किया कर, ताकि तेरे ऊपर को रंग चढ़े, ताकि तुझे कुछ ज़ौक नसीब हो। और कच्चा रंग ललारी वाला जेड़ा चढ़दा ते लैंदा रहिंदा, इश्क तेरे दा रंग मुहम्मद जदों चढ़ जाए फिर नहीं लैंदा। तू जा ना, जाके तेरी समझ तो आए। अम्मा जी से मैंने कहा मैं क्या अम्मा जी वो वडेरे हो, ठूठियां दी हिकमत की है, मैंने दसो तो सही। तो चूंकि मैं थोड़ा दबा के बात कर रहा था, तो मेरी वालदा ने ना मेरा यहाँ से दोनों हाथ रख के चेहरा पकड़ा, मेरा माथा चूमा। कहने लगे पुत्र असी होर ते हुजूर दी औलाद ते कुछ कुर्बान नहीं कर सकते, आ एक खीर दी प्लेट ही है ना, ते किसी नूं हुसैन इब्न अली दे नां दी खीर देना ते उन्होंने कहना मेरा बर्तन भी दे के जाई, हुजूर दी औलाद दे नां ते जो दे छड़िया सो दे छड़िया। तो मैं कहता हूँ कि कोई रंग तो है ना। मुझे ना एक बंदे ने एक दिन रुला दिया था, मैं रो पड़ा। मैं बड़ी बड़ी तकरीरें सुनता हूँ, छोटा आदमी वो अल्लाह की हिकमत है, बड़ी जगहों पे बुला लिया जाता हूँ, किसी कुर्सी पे भी बिठा दिया जाता हूँ। एक बंदे ने रुला दिया, तो टाइम लेने आया तो बंदा भी सादा, कहने लगा पीर साहब मैं ना थोड़े थोड़े पैसे, मजदूर बंदा जे ते हर महीने ना थोड़े थोड़े पैसे जोड़दा जी। तवज्जो है मेरी गल वाल, मैं ना थोड़े थोड़े पैसे जोड़दा हर महीने, ए मरमा च थोड़ा जहा टाइम तो दो चा। मैं क्या भी तू मजदूर है, थोड़े थोड़े पैसे निकालता है, तुम देखो ना बड़े बड़े जलसे होते हैं, लोग कराते हैं, हमें पता है स्टेजों पे फिर क्या हो रहा होता है। जनाब मैं गरीब आदमी हूं तो थोड़े थोड़े पैसे जमा करता हूं महीने की तनख्वाह में से, टाइम दे। मैंने कहा भाई करना क्या है, लफ्ज भी सीधे नहीं कहने आते, लेकिन उनके इन लोगों के अल्फाज नहीं होते, इनके जज्बात होते हैं। कहने लगा करना कुछ भी नहीं, मैं सारा साल जमा करता हूँ, फिर मुहर्रम आता है तो महबूब की औलाद के नाम की महफिल सजाता हूँ।
یہ جو لوگ ہوتے ہیں نا، میں اکثر کہتا ہوں کہ محفلوں میں صرف وہ مہمان خصوصی نہیں ہوتا جو بعد میں بھی آ کے اسٹیج پہ بیٹھ جائے. مہمان تو خصوصی تو وہ ہوتا ہے جو محفل والی جگہ پہ جھاڑو دیتا ہے. مہمان خصوصی تو وہ ہوتا ہے بیچارہ جس کو کوئی بھی نہیں پوچھتا، لیکن بعد میں وہ شیخ کے گلے لگ کے کہتا ہے حضور مبارک ہو، وہ جلسہ بڑا کامیاب ہوا ہے. یہ لوگ ہوتے ہیں جذبات والے. اہل بیت سے پیار کریں اور اصلی والا کریں اور ذوق والا کریں اور شوق والا کریں. اور دیکھیں اس سے نا کچھ تقریریں کرنے سے بھی اثر نہیں ہوتا، لیکن کچھ باتیں ایسی آپ کسی کو روتے ہوئے دیکھیں تو آنسو نہیں آ جاتے. صدر اللہ فاضل سید نعیم الدین صاحب مراد آبادی اب بہت بڑے مفسر ہیں، پر کہتے ہیں میں نے فاضل بریلوی کے ساتھ بڑا وقت گزارا، پر ایک دن میں رو ہی پڑا. میں تڑپ اٹھا، میں نے کہا حضور یہ رنگ بھی ہے آپ کا. ایک بچہ نا اعلیٰ حضرت کے گھر میں رکھ لیا گیا، دفتر میں کچھ کام کرنے کے لیے کچھ ڈیوٹی اس نے دینی تھی. حالات سب لوگوں پہ آ جاتے ہیں نا، تلک الایام نداولھا بین الناس. تو ایک بچہ رکھ لیا گیا، کچھ کام کرنا تھا، اس کی تنخواہ بھی طے کر دی گئی. تو کسی نے بعد میں بتایا اعلیٰ حضرت کو کہ یہ تو سید ہے، بوڑھے آدمی. سنیں جی، سنیں بیٹے ادھر دیکھیں، بولے نہیں آپ، اللہ خوش رہے. 2 آدمیوں کا سہارا لے کے کھڑے ہوئے. اس طالب علم کو بھی، اس آدمی کو بھی بلایا جا سکتا تھا، پر بریلی کے امام وہاں گئے اور وہ شخص اوپر بیٹھا تھا تو نیچے بیٹھ گئے. اور پھر کہنے لگے شاہ جی مہربانی کرنی تھی نا، پہلے بتانا تھا میں سید ہوں. تو بندہ پریشان ہو گیا کہ پتہ نہیں اب میری چھٹی ہو جائے گی. تو فرمانے لگے آپ نے نا کام یہاں کوئی نہیں کرنا، آپ نے مہربانی کرنی ہے، یہاں اعزاز کے ساتھ وقت گزارنا ہے. میرے یہ جو بچے ہیں یہ آپ کی نوکری کریں گے، یہ آپ کی ڈیوٹی کریں گے، اور آپ نے نہیں کہنا مجھے وہاں سے تنخواہ ملتی ہے. فرمایا جو میرے بیٹوں نے طے کیا ہے نا، میں بطور نذرانہ ہر مہینے خدمت میں پیش کر دیا کروں. آپ کا ذوق بڑھے گا، آپ کی طبیعت میں روحانیت آئے گی. دوستو آپ کا شوق اگر اس معاملے میں دوبالا ہو گیا، آپ کو خود محسوس ہوگا کہ ہمارے اندر کچھ کیفیات ہیں. ہم کو صرف کیلو کال کی دنیا کے لوگ نہیں، ہمیں کچھ حاصل ہے سادات سے، اہل بیت سے، حضور کی اولاد سے. میرا اس دور میں وقت گزر رہا ہے جس دور میں عمل سے زیادہ بحث ہوتی ہے اور بڑی ہوتی ہے، اور وہ لوگ بحث کرتے ہیں جن کا بالکل کوئی منصب نہیں. میں کہتا ہوں کہ جن کی پچھلے ساری نسلیں میلاد منا رہی ہیں نا، وہ بھی ہر سال آ کے ربیع الاول پہ پوچھ لیتے ہیں کہ میں فلانے مولوی کی تقریر سنا آیا ہوں، ویسے میلاد جائز ہے کہ نہیں. یعنی جو ساری نسلیں جن کی، کئی دفعہ پریشان ہو جاتا ہوں کہ یار اسی تو ہنو ہی نہیں منا سکے آج تک. ادھر سے سنا ہے اور آ کے پھر اور ہر سال سوال. تو میں نے پچھلے سال دوستوں سے کہا تھا کہ اب بس کر دو، اب یہ نہ پوچھا کرو کہ میلاد منانا جائز ہے کہ نہیں، اب یہ پوچھا کرو کہ میلاد کی جھنڈیاں وضو کر کے لگانی چاہیے کہ بغیر وضو کے بھی لگ جاتی ہیں. ہر سال پوچھو گے کہ امام حسین کی نیاد پکانی چاہیے کہ نہیں، بس کرو. اب یہ پوچھا کرو کہ حسین ابن علی کا نام کا لنگر وضو کر کے پکانا ہے کہ بغیر وضو کے بھی پک جاتا ہے. اب تھوڑا آگے بڑھیں، اپنی زندگی میں تھوڑا ذوق لائیں، تھوڑا سا کیفیات ہوں آپ کی، آپ کا تھوڑا سا پیار ہو، تھوڑا سا درد ہو، تھوڑی سی آپ کے اندر وہ کیفیت ہو. اور یہ رنگ، یہ شوق ہمیں صحابہ نے بتایا ہے. حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابہ میں جو لوگ زیادہ حدیثوں کو حفظ کرنے والے تھے ان میں آپ کا بڑا نام تھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے مفسر قرآن حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس احادیث کی سماعت کے لیے جایا کرتے تھے. ایک دن نا حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے پہ بیٹھ کے تو گھر سے نکلے. سامنے سے حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس آ گئے. انہوں نے دیکھا میرے استاد جی ہیں، صحابی ہیں. وہ دوڑے گئے، گھوڑے کی لگام تھام لی. تو حضرت سیدنا زید بن ثابت کہنے لگے ہو میرے محبوب کے چچا کے بیٹے یہ کیا کر رہے ہو؟ تو آپ فرمانے لگے کرنا کیا ہے، ہمیں سکھایا گیا ہے کہ ہم نے استادوں کا اور علماء کا ادب کرنا ہے. یہ ہمیں سکھایا گیا ہے، ہم نے اساتذہ کا، علماء کا، میری بات پہ توجہ ہے آپ حضرات کی، اساتذہ کا اور علماء کا ادب کرنا ہے، سکھایا گیا ہے. حضرت سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات سنی تو وہ بھی گھوڑے سے نیچے اتر آئے اور جلدی سے اپنے شاگرد کے حضرت عبداللہ ابن عباس کے ہاتھ چوم لیے. تو آپ نے کہا استاد جی یہ کیا کر رہے ہیں؟ فرمانے لگے ہمیں بھی سکھایا گیا ہے کہ خاندان رسول کا ادب کرنا ہے، ہمیں بھی سکھایا گیا ہے. تمہیں جو سکھایا گیا اس پہ عمل کرو گے تو جو ہمیں سکھایا گیا ہم نہیں عمل کریں گے. اور اچھے طریقے سے یہ بات سمجھ لیں، کسی نئے خطیب سے
میری طرح کے کسی نئے آدمی سے کوئی سبق لینے کی ضرورت نہیں ہے. اہل بیت کا سارا ادب ہمیں رسول اللہ کے صحابہ نے سکھایا, سارے کا سارا. کوئی کسی چیز کے پیچھے چھپ کے بلا وجہ کوئی داستان سرائی کرنے کی کوشش نہ کرے, سارے کا سارا. چونکہ زیادہ باتیں نہیں کرنی, ایک بات آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنی ہے کہ قرآن پاک نے نا اولیاء اللہ کا اور رحمان کے بندوں کا جو تعارف کرایا ہے وہ یہ کرایا ہے کہ وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا, رحمان کے بندے زمین پر عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا, اور جب جاہل ان سے ملتے ہیں تو بحث نہیں کرتے. میری بات پہ توجہ ہے آپ حضرات کی. میں نے پہلے بھی گزارش کی تھی کہ میں تو پیسے اوپر پھکواتا ہی نہیں, بزدل خطیب ہوں, تو کئی دفعہ پیسے پھینکنے والے آئیں تو تقریر بھول جاتی ہے. تو پھر آپ نے ہمیں کس کام لگا دیا, پہلے تو سٹو پھر اسی اکٹھے کریے, ڈبل ڈیوٹی کون کرے. میں نے کہا تھا شاہ جی کا معاملہ اور طرح کا ہے, بزرگوں کے معاملات میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے, لیکن باقی بیٹھیں, آپ کی بڑی مہربانی, تھوڑا موقع دیں تاکہ کچھ بات آپ سے کی جا سکے. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. میں جمعرات کو جلسے پہ نہیں جاتا, میں گھر رہتا ہوں, سویرے جمعہ ہوتا ہے, چلو کچھ وقت جو ہے تیاری کا مل جاتا ہے. میں نے کہا کہ شاہ جی مجھے مڑ بلوچہ میں مل گئے تھے, تو وہاں بھی جلدی سے حکم دیا, کہنے لگے پھولنا نہیں جی, آونا جی. تو آج بھی ان کا فون جب بجتا تھا نا تو تب تک میرا دل کرتا تھا کدی گڈی چھیتی پہنچ جائے. اور شاید پہلا جلسہ ہے جس میں اتنی دیر تک بیٹھا ہوں. اللہ تعالیٰ انہیں سلامت رکھے. آپ میری بات پہ توجہ کریں گے حضرات. قرآن مجید نے کہا ہے کہ رحمان کے بندے عاجزی سے چلتے ہیں اور جاہلوں سے بحث. مجھے شکوہ اس بندے سے نہیں جو روز آ کے آپ سے پوچھتا ہے کہ یہ فلانی بات جو ہے میں نے سنی ہے, تو اہل بیت کے بارے میں آپ کوئی وضاحت کریں, صحابہ کے بارے میں وضاحت کریں. میرا سوال اس بندے سے نہیں, میرا سوال تو آپ سے ہے کہ آپ روز وضاحتیں دینے بیٹھ جاتے ہیں. جو روز آپ سے آ کے کہتا ہے بتائیں اولیاء اللہ کے پاس جانا چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے, آپ کیوں اپنے آپ کو کلیئر کرتے؟ اولیاء کا, صوفیاء کا جو کام ہے میرے بھائی, وہ بتانے کی ضرورت نہیں, وہ نظر آ رہا. آپ دفاعی محاذ پہ نہیں ہیں, آپ کو وضاحت دینے کی ضرورت نہیں ہے. وضاحت تو وہ بندہ دے جن کا کام کوئی نہیں. آپ کا تو کام سلسلہ در سلسلہ. میں اب آپ کو کیا عرض کروں گا, آپ درباروں مزاروں پہ جانے والے لوگ ہیں, کبھی آپ سہاوے سے نہ اندر کی طرف جائیں تو ایک اور صوفی کا مزار ہے, اس کا نام ہے شہاب الدین غوری. ناراض ہو گیا ان گل سن کے؟ کیا نام بتایا میں نے, بول کے بتائیے گا. آپ کے ملک میں جو مزائل بنا ہے اس کا بھی نام غوری ہے, اور جس ڈاکٹر عبد القدیر خان نے غوری مزائل بنایا اسی نے شہاب الدین غوری کا مزار بھی بنایا ہے. اور یہ آپ کو مجھ سے مطلب وضاحت لینے کی ضرورت نہیں, شہاب الدین غوری کے قبر پہ لکھا ہے کہ ڈاکٹر عبد القدیر خان نے بنوائی ہے, اور پورا مزار بنوایا ہے, پورا مزار. یارو آپ جاتے نہیں, آپ وضاحت دیتے ہیں, آپ دفاعی محاذ پہ کھڑے ہو جاتے ہیں. جا کے دیکھو وہ شہاب الدین غوری جس کے نام پہ آپ کے ملک کا مزائل ہے, اور جس کو کسی نے پوچھا تھا کہ غوری صاحب ملنا ہو تو کہاں ملتے ہو, تو فرمانے لگے میں تو گھوڑے کی پشت پہ ملتا ہوں. میں مجاہد آدمی اس بندے کے مزار پر جو کسی صوفی نے نہیں بنایا, گدی نشین نے نہیں, ڈاکٹر عبد القدیر نے بنوایا ہے, اس کی قبر پر آج بھی لکھا ہے کہ اس قبر میں وہ بندہ لیٹا ہے جو خواجہ معین الدین چشتی کا منظور نظر ہے. یعنی قبر پہ لکھا ہے, قبر پہ. وہ دور نہیں, ویزا نہیں لے کے جانا, آپ نے جا کے دیکھ لیں, پہلا فقرہ لکھا ہے کہ یہ وہ بندہ ہے جو حضرت خواجہ معین الملت والدین عطا رسول ہند الولی خواجہ معین الدین چشتی کا. اور اس پر آخری شعر لکھا ہے تو میں تو رو پڑا. اس نے لکھا ہے کہ اپنے بھی جس کو بھول گئے تھوڑی دیر میں. بڑا ذوق ہے نا آپ حضرات کا شعر کا. تو شہاب الدین کی قبر پہ ایک نظم لکھی اور آخری شعر لکھا ہے اپنے بھی جس کو بھول گئے تھوڑی دیر میں, وہ مرد درویش دفن ہے اس مٹی کے ڈھیر میں. اپنے بھی جس کو بھول گئے, جنہیں نہیں بھولنا چاہیے, اپنے بھی جس کو. تو میرے بھائی صوفیاء بحث نہیں کرتے, وہ تو چونکہ نظر والے لوگ ہوتے ہیں, تو صوفیاء کے ہاں تو آپ کو لمبی تقریریں بھی نہیں ملیں گی, لمبی باتیں نہیں, وہ تو نظر سے کام کرتے ہیں. اور ویسے بھی آپ نے وضاحت نہیں دینی, آپ کا تو کام ہے, وضاحت تو اس نے دینی ہے جن کا کام کوئی نہیں. اب چونکہ سادہ مجمع ہے تو کچھ مثالیں بھی سادی دینی پڑتی ہیں. ملا رومی کہتے ہیں گدھے اور گھوڑے کی بحث ہو گئی تھی, گدھے اور گھوڑے کی بحث ہو گئی تھی. گدھا کہتا تھا آسمان کا رنگ کالا ہے, اور گھوڑا کہتا تھا نیلا ہے. کیا رنگ ہوتا ہے ویسے آسمان کا؟ چلو شکر ہے تسی بولے ہو. کیا رنگ ہوتا ہے؟ نیلا. اور گدھا کیا کہتا تھا؟
बहस हो गई, लड़ाई हो गई। बात इतनी बड़ी कि वो शेर के पास मुकदमा चला गया बादशाह। आरिफ रूमी ने लिखा, आरिफ बंदे की बात सुना रहा, सूफी की बात। वो कहते हैं मुकदमा शेर के पास चला गया, शेर ने दोनों की बात सुनी और सुन के शेर समझ गया कि गधा गलत बात कर रहा है और घोड़े की बात ठीक है कि आसमान का रंग नीला है। तो शेर दोनों की बात सुन के कहने लगा घोड़े से कि तेरे लिए उम्र कैद है। तो घोड़ा बड़ा चीखा चिल्लाया, उसने कहा साहब बात भी मेरी ठीक है और मुझे ही उम्र कैद है। आपने कहा है कि बात तेरी ठीक है और मुझे ही उम्र कैद है, उसको देखें जिसकी बात गलत है। वो कहने लगे इस बात की सजा नहीं कि तेरी बात ठीक है या गलत है, सजा इस बात की है कि तूने गधे से ही बहस शुरू कर दी है। तू बड़ा बेवकूफ है, अपना मनसब देख, वो तो गधा है, तो गधों से भी बहस की जाती है। वाइजा खातबाहुमुल जाहिलूना कालू सलामा, जब जाहिल मिले तो बहस नहीं करते, सलूट करते हैं और सलूट करके निकल जाते हैं। खबरदार इस चक्कर में नहीं पड़े आप ये किस काम में लग गए कि आप बहस करेंगे और उन लोगों को आप दलाइल देंगे। सुने, एक चिश्ती बुजुर्ग की मैं भी आपको बात बताता हूँ। उनका नाम है हजरत मौलाना फखर जहां देलवी। ये मुहाशरी वालों के पीर हैं, हजरत ख्वाजा फखर जहां देलवी। ख्वाजा फखर जहां देलवी रहमतुल्लाह अलैह दिल्ली की जामे मस्जिद में खुतबा जुमा देते थे। अल्लाह ताला ने आपको ये बसीरत अता फरमाई थी कि जो बंदा सामने खड़ा होता था ना, उसको बताना नहीं पड़ता था मेरे दिल में क्या है। बंदा सामने खड़ा होता, और ये हदीस पाक है तिरमिजी में, इत्तकू फिरासतिल मोमिन फइन्नहु यंजुरु बिनूरिल्लाह औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुजूर फरमाते हैं मोमिन की फिरासत कल्बी से डरो, इसलिए कि वो अल्लाह के दिए हुए नूर से देखा करता है। तो हजरत फखर जहां देलवी रहमतुल्लाह अलैह के सामने कोई बंदा खड़ा होता तो आप फौरन कह देते या अल्लाह ये बेचारा बेऔलाद है, दुआ कराने आया है। किसी कोई और खड़ा होता तो बताना नहीं पड़ता, ऐ अल्लाह ये मजबूर है, तंग दस्त है। आपकी शोहरत जब बढ़ी तो मुरीद हजारों में हो गए। बादशाह को फिक्र लग गई कि अगर ये सूफी इसी तरह मजबूत हो गया तो मेरे लिए मसाइल ना खड़े कर दे। उसने एक औरत तैयार की दिल्ली की तवाइफ, उससे कहा कि तूने ना इस तरह की अदाकारी करनी है कि बाबा बदनाम हो जाए। वो औरत बन सवर के आ गई। हजरत जुम्मे का खुतबा देख के सीढ़ियां उतर रहे थे, दाएं बाएं अकीदतमंदों का रश था। अचानक आके बनी सबरी सामने खड़े हो गए, चूंकि अदाकार थी और अदाकार आज भी अदाकारी अच्छी कर लेते हैं। तो आई और उसने आके सामने खड़े होकर सलाम ली और हाल चाल इस तरह पूछा जिस तरह बड़ी पुरानी जानने वाली है। वो आपके कमर में दर्द थी, अब क्या हाल है? सारे मुरीद पक्के नहीं होते। शाह जी बैठे, मैं क्या अर्ज करूं, कुछ कच्चे पक्के भी होते हैं, कुछ का अपना अपना रंग भी होता है। वो मेरा मतलब है ख्वाजा निजामुद्दीन महबूब इलाही के पास एक बंदा है ना, मैंने फलानी जगह मुरीद था, बाप का मुरीद होना है। तो आप फरमाने लगे वहां क्या गलती आ गई? कहने लगा जी बस वो कामिल नहीं। फरमाने लगे तुझे कैसे पता चल गया? ये तो किसी कामिल को ही पता चलता है, तूने तो दावा कर दिया है। कहने लगा, फरमाने लगे कुछ शरई कबाहत है तो बता, वरना तो अल्लाह की रजा के लिए वही नौकरी कर, अल्लाह तुझे वहीं से बरकत अता फरमा देगा। मेरी बात आप समझेंगे। वो बहुत सारे मुरीद दाएं बाएं थे, वो बेचारे परेशान हो गए कि पता नहीं अब ये क्या मामला है। और याद रखें, जिसके पास दौलत ना हो वो कमजोर नहीं होता, और जिसका यकीन कमजोर वो बड़ा कमजोर होता है। आजकल हमारे नौजवान बेचारे सहमे हुए, डरे हुए, पता नहीं क्या ठीक है क्या नहीं ठीक। ये कच्ची पक्की बातें ये आपको कमजोर कर दें। हजरत फखर जहां देलवी के साथ जब वो औरत बातचीत कर रही थी ना, बहुत सारे मुरीद परेशान थे कि ये क्या माजरा है। फिर उसने ना बड़ी सख्त वार किया, बड़ी ढाडी अदाकारी की। जेब से कुछ पैसे निकाल के कहने लगी हुजूर वो रात आप आए थे ना माज़अल्लाह, तवाइफ है तो आप खोटे सिक्के ही दे गए। दुकान पे गई हूं तो दुकानदार ने लिए नहीं, अगर मजबूरी ना होती तो मैं इस वक्त ना आती। वो मुरीद बड़े परेशान है कि हमने तो कभी पूछा नहीं बाबा तो रात को कहाँ होता है। तो हालत बड़ी खराब हो गई, बड़े परेशान। लोगों के दिलों में रब का बंदा बड़ा सच्चा होता है। सच्चाई कई दफा साबित करने में देर जरूर लगती है, जनाब यूसुफ को जेल जाना पड़ता है, लेकिन बहरहाल सच्चाई होती सच्चाई है, वो एक दिन निखर के वाजे हो ही जाती है। भाई समझ लें और इसको अच्छी तरह समझ लें। उसने कहा ना कि जनाब खोटे सिक्के ही दे गए, लोग परेशान हुए पर हजरत नहीं परेशान हुए। पता था कि इज्जत जिल्लतें रब करीम की हिकमत का तकाजा होती हैं। फौरन मुस्कुराए और जेब से ना असली सिक्के निकाले
اور اس بی بی کی طرف بات کی تو بڑا مسکرا کے فرمانے لگے پتر او میری بیٹی فکر کیوں کرتی ہے؟ تو کھوٹے سکے دے جا، اصلی والے لے جا، اور دوبارہ ضرورت پڑے نا تو آ جانا، فخر جہاں کا دروازہ تجھے کھلا ہوا ملے گا۔ اور یارو ہم تو دشمن کو بھی پاکیزہ سزا دیتے ہیں، نظر اٹھاتے نہیں اسے اس کی نظروں سے گرا دیتے ہیں۔ حضرت نے فرمایا یہ تو اصلی والے لے، کھوٹے دے دے، اور پھر چھوڑ دیا اسے وہ جہاں تھی۔ تیزی سے سیڑھیاں نیچے اترے، چند منٹ کا اس بی بی کو سکتا رہا، پھر آگے سے دوڑ کے آئی اور حضرت شیخ کے پیروں میں بیٹھی تو چیخ مار کے روئی، کہنے لگی او دلی کے درویش، تو کس مٹی کستوری اور سندل کا بنا ہوا ہے؟ میں وہ بی بی ہوں، اس شہر میں نہ کبھی کسی نے بیٹی سمجھا، نہ بہن سمجھا، نہ ماں سمجھا، جس نے دیکھا گندی نظر سے دیکھا، اور میں تجھے بدنام کرنے آئی تھی اور تو نے مجھے لتھڑی ہوئی کوئی بیٹی بنا لیا ہے۔ اب میں لوگوں کو بتاؤں گی فخر جہاں کی بیٹی کس طرح کی ہوتی ہے۔ چہرے پہ نقاب ڈال کے کہنے لگی دلی والو، آج کے بعد میرے گھر آنا تو طوائف کا کوٹھا سمجھ کے نہ آنا، درویش کی نظر پڑ گئی ہے، اب میں نے اسے مسجد بنا دیا ہے، قیامت تک میرے گھر سے محمد عربی کے نام کی اذانیں پڑی جائیں گی اور اب وہاں سے آوازیں آئیں گی۔ اور میرے بھائی سنیں، حضرت امام زین العابدین مسجد سے نکلے تو کسی نے نا بدبخت نے ڈیوٹی لگائی معاذ اللہ امام زین العابدین کو برا بھلا کہنے کی، کہ امام صاحب مسجد نبوی شریف سے نکلے تو پیچھے ہو گیا، جو سخت سست کہہ سکتا تھا اس نے کہا۔ امام صاحب پہلے تیز قدموں سے چلتے تھے، اب قدم آہستہ کر دیے، اور جب امام زین العابدین کا گھر قریب آیا تو تھوڑے رک گئے، کہنے لگے دوست کوئی اور بات کرنی ہو تو کر لو، میرا گھر آ گیا۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، آپ کا سٹیٹس نہیں ہے کہ آپ ہر بندے سے بات کریں، آپ ہر ایک سے بحث چھیڑ کے بیٹھ جائیں، یہ کیا بات ہوئی؟ اس طرح تو آپ کمزور پڑیں گے۔ آپ کو کس نے کہا ہے کہ آپ وضاحتیں دیتے پھریں؟ صاحب امام زین العابدین گھر سے تھوڑا پیچھے کھڑے ہو گئے اور فرمانے لگے بھائی میرا گھر آ گیا ہے، کوئی بات کرنی ہو تو کر لینا۔ وہ شخص کہتا ہے میں گالیاں دے رہا تھا، اور امام صاحب نے جب مجھے اور موقع دیا تو میں تو ماری گیا۔ میں نے کہا میں آگے کیا کہوں؟ فرمانے لگے بس ایک جملے پہ ہی بس۔ امام صاحب فرمانے لگے تو اب ذرا ٹھہر، تو دروازے تک آ گیا تو میں ابھی آیا۔ سیدنا امام زین العابدین گھر تشریف لے گئے، ایک شہد کی بوتل اٹھا کے لائے، ایک سرکے کی بوتل اٹھا کے لائے، مٹھی میں کچھ کھجوریں تھامی، اس آدمی کا ہاتھ اپنے دستے مبارک میں پکڑ کے تو کھجوریں رکھی، پھر شہد دیا، پھر اس کو سرکہ دیا۔ اس نے جب آنکھ کھول کے دیکھا تو فرمانے لگے او بھائی پریشان نہ ہو، تو سوچتا ہے میں گالیاں دے رہا تھا تو یہ شہد دے رہے، میرے دادا علی نے وصیت فرمائی تھی کہ پتر جو دروازے تک آئے وہ خالی نہیں جانا چاہیے، تو میں تجھے یہ دے کے بھیج رہا ہوں تاکہ تو خالی۔ وہ شخص کہتا ہے میں تو کبھی نہیں رویا تھا، میں تو باپ کے انتقال پہ نہیں رویا تھا، پر کیا ذوق تھا امام زین العابدین کا، میں رو پڑا۔ میں نے کہا حضور ان سے تو پیسے لیے تھے نا یہ کام کرنے کے، پر قربان جاؤں آپ نے دیا کچھ نہیں، پر آج کے بعد غلامی کیا کروں گا۔ دیکھو جتن جتن تے ہر کوئی کھیڑے، کدی ہارن بھی کھیڑ فقیرہ، یہ تو ساری دنیا کرتی ہے جو آپ کر رہے ہیں۔ آپ کا کیا کام ہے لڑائیاں کرنا، بحث کرنا؟ آپ کی تو دامن میں نسبتیں، نسبت والے لوگ بھی کبھی یہ کام کرتے ہیں۔ جتن جتن تے ہر کوئی کھیڑے ہارن کھیڑ فقیرہ، جتن دا مل کوڈی پیندئی ہارن دا مل ہیرا، جتن دا مل کوڈی پیندئی ہارن دا مل۔ آپ تھوڑا سا، اور میں بات ختم کرنے لگا ہوں۔ دیکھو میں جس کا شاگرد ہوں میں اس کا نمائندہ ہوں، میں جس کا مرید ہوں میں اس درویش کا نمائندہ ہوں۔ میں بڑی تعریفیں کروں نا اپنے پیر صاحب کی، گھر جا کے بیوی کو گالی دوں تو وہ فوراً کہتی ایسا کھایا تینوں تیرے پیرا۔ اس بات کو اچھی طرح سمجھ لینا۔ آپ چشتی آباد شریف سے جب واپس لوٹ کے جائیں تو میں کہہ چکا ہوں چشتی وہ لوگ ہیں جنہوں نے صرف صوفی نہیں تیار کیے، شہاب الدین گوری جیسے لوگ بھی تیار کیے۔ ہر جگہ رنگ ہے خواجہ معین الدین چشتی کا، حضرت خواجہ نظام الدین کا، حضرت بابا فرید الدین کا، ہر جگہ۔ یاد رکھنا آپ مضبوط ہو جائیں، آپ کا لب و لہجہ بڑا تگڑا ہونا چاہیے،
آپ کے افکار پکے ہونے چاہیے, آپ گھر کے اندر بھی بڑے ٹھنڈے ہونے چاہیے, آپ کا بھائی کے ساتھ رویہ بھی میٹھا ہونا چاہیے, آپ کے اخلاق اعلیٰ. میں جب کبھی دیکھتا ہوں نا, آپ یقین کریں, یہ چھوڑ دیں, صوفیاء کی جماعت کے لوگ اسٹیجوں کی تلاش نہیں کرتے. ان کا کیا کام ہے؟ درویش تو کہیں چھپ کے بیٹھتا ہے, وہ کہتا ہے مجھے تو یار کے نقش قدم بھی کافی ہے, یہاں میرا پیر آتا جاتا ہے, میرے لیے کافی ہے. چھوڑ دیں, جس قدر زیادہ بچ سکتے ہیں نا اس سے بچیں. اپنی خادموں کی زندگی بڑی آسان ہوتی ہے. جو مخدوم بن جاتا ہے وہ تو بڑا پریشان ہوتا ہے کہ اس نے سلوٹ نہیں کیا, فلانے نے سلوٹ نہیں کیا. آپ سجیں گے, سنوریں گے, اچھے رہیں گے ماحول. اور میں آپ کو بتاتا ہوں, اعلیٰ حضرت نے 1000 کتاب لکھی ہے, پر ملفوظات شریف میں ایک جگہ آپ کہتے ہیں کہ یہ جو ان پڑھ بندے ہیں نا, ان کا ایمان بڑا تگڑا ہوتا ہے. یہ جو بہت سارے میری طرح کے دلائل کے لوگ ہیں, یہ تو بیچارے ساری زندگی دلیلیں دیتے رہے. اس لیے ہمارے بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ یہ اچھے علماء میری طرح کے لوگوں کے لیے, کہ مولوی تو مرید بھی نہیں ہوتا بیچارہ کسی کا, اور اکثر مولوی سیدھے خلیفہ ہی ہوتے ہیں, مرید نہیں ہوتے, ڈائریکٹ مطلب وہ منظور نظر ہی ہوتے ہیں. مثال علم کے ساتھ تعلق ضرور پیدا کریں, اسے حجاب نہیں بنائے, بحث کا دروازہ نہیں کھولے. جب سے سوشل میڈیا آیا, ہر بندہ بہت بڑا عالم بن گیا. آپ نکلیں, آپ کا ذوق خراب ہو جائے گا, آپ کا وہ درد, وہ ادب, وہ ذوق. میں ایک دفعہ بس میں بیٹھا تھا, تو 2-3 سیٹیں آگے ایک بندہ بیٹھا تھا, تو وہ ایک بندے کو نا بڑا پکا رٹا رہا تھا کہ یا رسول اللہ نہیں کہنا چاہیے معاذ اللہ. تو بس میں رش بڑا تھا, آپ کو جو کھڑے ہونے کی جگہ وہ بھی ساری فل تھی. تو میں طالب علم تھا, بڑے دل میں پریشانی تھی کہ مینو کدی ملے تو میں نے جواب دیں, اب اٹھ کے جانا بڑا مشکل تھا. 2-3 سیٹیں بھی آگے تھی. پھر میں نے اپنے آپ کو تسلی دی کہ ایک تو سارے اس کے دلائل سن لوں, علم مناظرہ کے لوگ یہی بتاتے ہیں, تو پھر میں اس کا جواب دوں گا. اور دوسرا, یہ بس سے کوئی سٹاپ آتا ہے, کچھ رش کم ہوتا ہے تو اٹھ کے آگے جاتا ہوں. حسن اتفاق کے سٹاپ تو آیا, پر اس بندے کا سٹاپ آ گیا جس کو وہ سمجھا رہا تھا. میں بڑا پریشان ہوا کہ اب یہ تو سارے بیچارہ بدگمانیاں لے کے اتر جائے گا. اتنی اس مولوی نے دلیلیں دے دی, مجھے ملتا تو چلو میں بھی کوئی بات کرتا. اب میں بڑا پریشان تھا, لیکن وہ سٹاپ آیا, بندہ اٹھ کے کھڑا ہوا نا, تو سادے بندے نے بات کی تو میری بھی بڑی تربیت کی. میں نے اس سے بڑا کچھ سیکھا. وہ دے منہ کر کے اندر, مولوی صاحب کتنا ٹائم لایا جی میں سمجھانتا. وہ آندے جی پورا گھنٹہ. انہیں رومال چکیا, تھلے اتریا, کہندا لو پھر اللہ بیلی یا رسول اللہ مدد. ختم ہو گئی بات. وہ کچا رنگ للاری والا جڑا چڑھدا تے لیندا رہندا, اے عشق تیرے دا رنگ محمد چڑھ جائے پھر نہیں لیندا. تو یاد رکھیں کہ آپ نظریہ پکا رکھیں, آپ نفع میں رہیں گے. باقی اگر آپ کہیں کہ آپ کو دلیل دے کے سمجھایا جائے, تو دلیلیں تو دی جا رہی ہیں بڑے عرصے سے, تو اس پہ کون سمجھ. بس آپ اپنے آپ کو نمائندہ جانیں, اور آپ کا لب و لہجہ خوبصورت ہو جائے, آپ کے انداز کریمانہ ہو جائے, آپ کا اٹھنا بیٹھنا اچھا ہو جائے. آپ جب اس حسین انداز کے ساتھ آگے بڑھیں گے, تو میرا خیال یہ ہے کہ پھر ہمیں دلیل دینے کی ضرورت نہیں ہوگی. پھر انشاءاللہ تعالیٰ پڑوسن بھی اپنے بچے کا ہاتھ ہمارے ہاتھ میں تھمائے گی کہ بیٹا اسے بھی اپنے پیر خانے لے جا جہاں سے تو نے یہ تربیت حاصل کی ہے. تو ایک تو یہ کہ صحابہ کا خوب ادب کریں اور زبردست کریں. اور میں آپ کو صحیح بتاؤں, خانقاہی لوگ بحثوں میں مجھے بالکل اچھے نہیں لگتے. ان کو ضرورت نہیں ہے, اس لیے کہ ان کا کام بولتا ہے, ان کو کام میں رہنا چاہیے. اور ان کے یہ چمکدار اور روشن آستانے بتاتے ہیں کہ اگر یہ بھی انہی کاموں میں الجھ کے رہ جاتے, تو پھر لوگوں کو وہ جو خاص درد تھا, وہ جو خاص ذوق تھا, وہ کہاں سے نصیب ہوتا. آپ حضرات نے ایک تو خوب محبت کرنی ہے صحابہ سے, خوب پیار کرنا ہے اہل بیت سے, اور صحیح والا کرنا, کچھ فرق نہیں پڑتا. جب کوئی سید آپ کے سامنے آ جائے تو آپ کہہ دیں کہ بس یار یہ سادات کرام ہمارا بنتا ہی نہیں. آپ اس پہلو میں خوب اپنے دل کو سمجھائیں. اور دوسرا, الجھنا چھوڑ دیں. اب تکلیف بڑھتی جا رہی ہے. اگر ہر چوک میں ہم الجھیں گے, ہر جگہ ہم الجھیں گے, ہر جگہ ہم یہی کام کریں گے, تو مجھے بتائیں ذوق کس دن لیں گے, درد کس دن لیں گے, ہمارا رونا دھونا کہاں جائے گا. وہ جو شعری ذوق پہ ہم تڑپ اٹھتے تھے تو وہ بات کہاں جائے گی. اس لیے اپنے آپ کو بہت ساری ابحاث سے بچائیں. غلامی کرتے ہیں, بحث نہیں کرتے. غلام امام احمد بن حنبل غلام خرید کے لائے, تو فرمایا تیرا نام کیا ہے, تو کہتے ہیں اس نے پہلا ہی جواب دیا تو مجھے وجد ہو گیا. کہنے لگا حضور غلاموں کا نام تو نہیں نہ ہوتا, آپ کسی اور کو بھی آواز دیں گے تو میں سمجھوں گا مجھے ہی بلا رہے ہیں. تو آپ نے فرمایا تو کھائے گا کیا, کہنے لگا حضور غلاموں کے نخرے تو نہیں نہ ہوتے.
تو آپ نے فرمایا کوئی کمرہ ہی پسند کر لے، تو کہنے لگا حضور غلام کی پسند نہیں، پسند تو آقا کی ہوتی ہے۔ فرماتے مجھے وجد ہو گیا، اللہ اللہ میرا تن کرنے لگا۔ میں نے کہا اٹھو بے لیا سینے لگ، تو جا، تو آزاد ہے، تو غلام بننے کے نہیں، تو آقا بننے کے قابل ہے۔ تو آپ شعوری آنکھ ضرور کھولیں، لیکن جب آپ کے سامنے حق واضح ہو جائے تو پھر بات چھوڑ دیں، پھر عمل کا رستہ اختیار کریں۔ دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ گلشن سعادات کے اس باغ کو ہمیشہ شاد و آباد فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو دولت اخلاص نصیب فرمائے، جو میں کہہ سکا اللہ قبول فرمائے، ہمیشہ مدحت خیر الانام میں گزرے۔ دعا ہے یہ عمر درود و سلام میں گزرے۔ آخر